अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी जो आजकल वीडियोस मैं बना रही हूँ वो लेक्चर्स हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं उनको स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उनको समझाऊँ, क्योंकि एक क्लास में सब बच्चे एक ही आईक्यू के नहीं होते हैं। तो मैं उसी बात को ज़हन में रख कर कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस को बनाने की कि क्लास का हर बच्चा मेरी बात को समझ सके और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ उसको वो गेन कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, साइकोलॉजी की हम वीडियोस बना रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है डिफाइन इमोशंस या व्हाट इज़ इमोशंस और राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। यानी आज हम इमोशंस पर बात करेंगे और जो काउंसलिंग की स्टेजेस हैं उन पर बात करेंगे। बट इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं लेना, वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इमोशंस, जज्बात, बेसिकली ये होते क्या हैं? इमोशंस जो होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं पर्सन्स के, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने इर्द गिर्द की सिचुएशन या इवेंट्स को, उन पर उनका जो रिस्पॉन्स होता है एक्चुअली वो उनके इमोशंस होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि एक पर्सन जो है वो उन मामलात या हालात से किस तरह से निमटते हैं, किस तरह से उनको डील करते हैं जिसे वो इम्पोर्टेंट समझते हैं, और उनका वो जो डील करना है, उसको रिस्पॉन्स करना है उन हालात, मामलात या वाक़यात को, वो उसके इमोशंस कहलाते हैं। यानी इसको अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि एक पर्सन मॉर्निंग टू इवनिंग या उसकी जो भी रूटीन होती है उसमें तमाम टाइम में मुख्तलिफ जो हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, उन पर एक पर्सन क्या रिएक्शन देता है, किस तरह से उनको परसीव करता है और उन पर रिएक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस पर्सन के इमोशंस कहलाती हैं। इमोशन की डेफिनेशन जो है, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न्स इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंटल, बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स। यानी जब आप किसी भी चीज़ पर कोई रिएक्शन देते हैं, अपना कोई इमोशन जो है वो शो करते हैं, तो आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। उस एक्सपीरियंस के नतीजे में आपका जो है बिहेवियरल या आपके फिजियोलॉजिकल जो हैं चेंजेस आते हैं और आप उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। यानी किसी भी चीज़ पर जो या किसी भी जो एक्शन होता है, उस पर जो हमारा रिएक्शन है, दैट इज़ आवर इमोशन। अब वो रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस वक़्त की सिचुएशन पर, सर्कमस्टेंसेस पर, या एक पर्सन की परसेप्शन पर कि वो उस चीज़ को किस तरीके से परसीव कर रहा है। वो जिस लेवल पर उसको परसीव करेगा, उसी तरह के इमोशंस को वो एक्सपीरियंस करेगा और उसको रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काउंसलिंग की स्टेजेस कौन-कौन सी हैं। बट काउंसलिंग की स्टेजेस को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग जो है ये बेसिकली टॉक थेरेपी इसको कहते हैं। यानी इसमें एक काउंसलर जो होता है वो बातचीत के ज़रिए अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करता है। लोगों के जो भी मसाइल होते हैं, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके इमोशंस को लेकर, या उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ को लेकर, या किसी भी हवाले से उनके जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनको एक काउंसलर जो है वो बातचीत के ज़रिए समझता है और उनके लिए बेहतरीन जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो उनको प्रोवाइड करता है। अब एक काउंसलर जो है वो किस तरीके से ये सारा प्रोसेस करता है, इसके लिए हैकनी एंड कॉर्मियर ने 2005 में 5 स्टेजेस दी थी काउंसलिंग की, जिसको कि हम देखते हैं कि वो कौन-कौन सी स्टेजेस हैं और उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से एक काउंसलर जो है वो अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करता है। पहली स्टेज जो है इनिशियल डिस्क्लोजर या रिलेशनशिप बिल्डिंग इसको कहा जाता है।
دیکھیے جب بھی کوئی دو لوگوں کے بیچ کوئی تعلق بنتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دو لوگ آپس میں ملے اور ملتے ہی وہ ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے، بلکہ ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کا بھروسہ جیتنے میں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے میں۔ اور ایز کونسلر جب آپ سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آتے ہی آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات کیوں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو فرسٹ اسٹیج ہے اس میں ایک کونسلر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرے، اس طرح کا اس کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرے کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرے، اس کے اوپر بھروسہ کرے، اور اپنے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں یا جن بھی مسائل کو لے کر وہ اس پلیٹ فارم پر آیا ہے وہ ان مسائل کے حل کے لیے کھل کر اپنے کونسلر سے بات کر سکے، کیونکہ اگر ایک اچھی ریپو بلڈ نہیں ہوگی تو جو کلائنٹ ہے وہ کبھی بھی اپنے تھراپسٹ پہ بھروسہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی کھل کر اپنے دل کی بات اس سے کرے گا۔ اور جب تک ایک کلائنٹ جو ہے وہ تھراپسٹ کے ساتھ کھل کر بات نہیں کرتا ہے تب تک جو ہے وہ اس کے کسی بھی مسئلے کو بہتر انداز میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن یا پرابلم اسسمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جتنی بھی سٹیجز ہیں نا، ہر سٹیج پچھلی سٹیج پر بیس کرتی ہے، یعنی اب پہلی سٹیج میں اگر اچھی ریپو ڈیولپ ہوگی تو ہی جو ہے ایک تھراپسٹ، ایک کونسلر جو ہے وہ پرابلم کو اسیس کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس سٹیج میں جو کونسلر ہے اس نے بڑے کیئرفلی کلائنٹ کی جو بھی ایشوز ہیں ان کو سننا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اپنے پاس اس کو اس نے جو ہے اس کے نوٹس پریپیئر کرنے ہوتے ہیں کہ اس کو کلائنٹ جو ہے اس کی لائف، اس کا گھر میں اس کے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کی ورک سپیس، یعنی اس کی پوری لائف کی جو بھی انفارمیشن، ایسی انفارمیشن جس کی وجہ سے اس کلائنٹ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کسی تھراپسٹ کو، کسی کونسلر کو کنسلٹ کرے، اس سے متعلق تمام انفارمیشن جو ہے وہ کونسلر جو ہے وہ اپنے پاس کلیکٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ جو یہ ساری انفارمیشن اس نے کلیکٹ کی ہے کلائنٹ سے، اب اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو کلائنٹ کو ٹریگر کر رہی ہے اس کے انوائرمنٹ میں، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے ایٹماسفیئر میں، اس کی اپنی پرسنل، اس کی ذات میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے ٹریگر کر رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کا اسٹریس لیول جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے، یا یہ تمام چیزیں جو ہیں جو کلائنٹ کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہیں، ان چیزوں کو جو تھراپسٹ یا کونسلر ہے وہ اس سٹیج میں اسیس کرتا ہے۔ اس کی جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے کمٹمنٹ ٹو ایکشن اور گول سیٹنگ۔ ابھی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ہر سٹیج جو ہے وہ پہلے والی سٹیج پر بیس کرتی ہے۔ اب جب سٹیج 2 میں پرابلم کو جب اسیس کر لیا جائے گا، دیکھیں پرابلم جب ٹھیک سے اسیس ہوگا تو ہی ہم اس کے لیے کوئی ایکشن پلان کر سکتے ہیں، کوئی گول سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کو اس پرابلم سے ہم نے کس طریقے سے نکالنا ہے۔ اور یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا گول سیٹنگ کا، یہ ایک اکیلے کونسلر یا تھراپسٹ کا کام نہیں ہوتا، یہ بلکہ کولابوریٹو وے میں چلنا پڑتا ہے۔ کلائنٹ جو ہے اس کو ساتھ میں لا کر یہ پلان کرنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا ایشو ہے اور اس طریقے سے ہم آپ کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اور اس میں کلائنٹ جو ہے اس کا پوری طرح سے اگر وہ کوآپریٹ کرے گا تو ہی ہم اس کو ان تمام اس کے جو بھی ایشوز ہوں گے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم کوئی اپنے گول کو اچیو کر سکیں گے۔ تو تھرڈ سٹیج میں جو ہے وہ ہم گول کو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کا جو بھی ایشوز ہیں کلائنٹ کے ہمارے، اس کو کس طریقے سے ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا اس کے لیے ہم کیا کیا طریقے جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارا کلائنٹ ہمارے ساتھ مل کر ان مسائل کو حل کرے گا۔ سٹیج 4 جو ہے وہ کاؤنسلنگ انٹرونشن ہے۔ انٹرونشن ہوتا ہے کہ جو بھی اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے تھراپی کو پلان کیا ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ پر کون سی تھراپی اپلائی کرنی ہے، اس تھراپی کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم انٹرونشن بولتے ہیں۔ اب لائف ہم نے ریپو ڈیولپ ہو گئی، ہم نے پرابلم کو اسیس کر لیا، ہم نے اپنے گول سیٹ کر لیے، تو اب یہ فورتھ سٹیج میں آ کر ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں
کہ ہم نے جو گول سیٹ کیے ہیں ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کس راستے پر چلنا ہے کہ ہم اپنے گول کو اچیو کریں گے. لائک ہم نے کون سی تھیراپی جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے. ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں جن کو کونسلرز یا تھیراپسٹ اپنے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. ان تھیراپیز کو جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو دین پھر ہم اپنے کلائنٹ کو اس کرنٹ اسٹیج سے جس میں وہ ہمارے پاس آتا ہے اس میں سے نکلنے میں ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اسٹیج 4 جو ہے اس میں ہم جو تھیراپی ہے اس کو پلان کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس تھیراپی کی انٹرونشن کرنی ہے تاکہ ہم بہتر سے بہترین جو ہیں وہ رزلٹس حاصل کر سکیں. لاسٹ اسٹیج جو ہے اسٹیج 5 ایولیوشن، ٹرمینیشن اور ریفرل. یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیج ہے. اس اسٹیج میں آ کے جب کلائنٹ جو ہے اس کا جو بھی ایشو کو لے کر ہمارے پاس آتا ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ کا یہ ایشو جو ہے یہ ریزالو ہو چکا ہے اور اب فردر اس کو سیشنز کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس سیشنز کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں. اب یہاں اس سٹیج پر آ کر سم ٹائم کلائنٹ جو ہے وہ اگریسو ہو جاتا ہے کیونکہ کلائنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی مسئلے ہیں وہ تھیراپسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کے سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہوتے جا رہے ہیں. اگر تھیراپسٹ جو ہے اس نے سیشن کو ٹرمینیٹ کر دیا تو یا اس جو ایک ریلیشن ہے اس کا کونسلر کے ساتھ اس کو ٹرمینیٹ کر دیا تو شاید پھر وہ دوبارہ اسی اسٹیٹ میں چلا جائے گا. اب یہاں پر جو رسپانسبلٹی ہے وہ ایک کونسلر یا تھیراپسٹ کی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کو اس چیز کے بارے میں سمجھائے کہ اس وقت اس کا جو نیڈ تھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب اس کو فردر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس کو ایسے جو ہے وہ اسٹریٹجیز یا ایسی اسکلز کوپنگ اسکلز سکھائی جاتی ہیں کہ جس کے اکارڈنگلی اب وہ سیشن لیے بغیر بھی اپنی نارمل لائف میں ان کو اڈاپٹ کر کے ایک ہیپی اینڈ نارمل لائف گزار سکتا ہے. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کے جو ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ایشو ہے، اس ایشو کو لے کر وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو جب ان کی اسسمنٹ کرتے ہیں ہم تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل بیہیویئر یا ایموشنل ایشو نہیں ہے. اس کے ساتھ مے بی کوئی جو ہے وہ ہیلتھ ایشو ہو یا ڈیو ٹو سم میڈیسن کوئی سمٹمز آ رہے ہوں تو ایسے میں ایک اچھا کونسلر یا تھیراپسٹ جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کسی جو کنسرن پرسن ہے، کوئی ہیلتھ پریکٹیشنر ہے یا واٹ ایور، اس کی طرف اس کو ریفر کر دیں. کیونکہ دیکھیے میرے پاس لیٹ سپوز ایک کلائنٹ آتا ہے اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ مجھے اس کو ریفر کر دینا چاہیے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ نہیں جی میں کر لوں گی تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے ہم اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اپنے کلائنٹ کو جہاں آپ کو لگے کہ ہاں یہ اس کی ریلیونٹ اسپیس ہے وہاں پر آپ اس کو ریفر کیجئے تاکہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایک ہیلدی جو ہے پرسنالٹی کے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے. یہ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے ایموشنز کو دیکھا کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور کاؤنسلنگ کی سٹیجز کو ہم نے اسٹڈی کیا. کاؤنسلنگ کی 5 سٹیجز جو ہیں کون کون سی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا یا بچوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں چیزوں کو بہت آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں کہ آپ لوگوں کو اسے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت یا دشواری پیش نہ آئے. تو آپ لوگوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ میرے لیے بہت اہم ہے. آپ لوگ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سب کے اس پیار کا، اس توجہ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ سب بچوں کو اپنی امان میں رکھے. ایسے ہی یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.